बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि बिलाखिर अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँची, बल्कि इमरान खान की जानिब से एक हंगामी बयान, हंगामी पैगाम भी पाकिस्तानी कौम के नाम जो जारी किया गया, वो भी जनाब आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये खुशी की बात है पाकिस्तानी कौम के लिए कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला, वहीं दूसरी जानब एक दुख की बात यह है कि इस चुनतखब हुकूमत की और उसके हैंडलर्स की ज़िद के बायस एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा नहीं होने दिया गया और तकसीम कर दिया गया इस अहम तरीन मौके के ऊपर कि जब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तानी कौम जो है वो अपना एक भरपूर मौक़िफ़ तमाम तर स्टेक होल्डर्स के सामने रखने जा रही थी। इसी अहम तरीन मौके पर एक बार फिर बलोच क़यादत की जानिब से इमरान खान ही को अपना रहनुमा, अपना लीडर सालिस तस्लीम किया गया और कहा गया कि ऐसे किसी भी इजलास की किसी किस्म की कोई भी अहमियत नहीं होगी। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई भी हिकमत अमली तरतीब देने के लिए एक ऐसा इजलास जिसके अंदर इमरान खान शामिल नहीं है, ऐसे किसी भी इजलास की किसी सूरत भी अहमियत नहीं होगी। सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट इमरान खान से मुलाकात के हवाले से ही आपके साथ शेयर करते हैं, फिर जनाब आपको लेकर जाते हैं कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसके अंदर क्या हुआ। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े कर दिया था कि जब तक आप इमरान खान से हमारे कम से कम 3 अरकान की मुलाकात नहीं कराते इस इजलास से पहले, हम इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पहले बड़े पॉजिटिव नोट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रहनुमाओं के नाम भी, अरकान के नाम भी शेयर कर दिए गए और कहा गया जो है वो ये कहा गया कि हम इस इजलास के अंदर शिरकत करने के लिए तैयार हैं। मुल्क और कौम का मामला है, लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 90% आबादी के रहनुमा और इसी तरह से चारों सूबों की और पाकिस्तान की 7 इकाइयों की जो जमात है वो जनाब सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान के रहनुमा हैं और उनके साथ मुशावरत इस अहम तरीन मौके के ऊपर अज़ हद ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या एक मौक़िफ़ इस अहम तरीन इजलास के अंदर होना चाहिए। इमरान खान का जो कि कौमी रहनुमा है उनका इनपुट क्या है, ये आना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ही इस इजलास के अंदर शिरकत की जा सकती है। और अगर ये चुनतखब हुकूमत और उनके हैंडलर ज़िद अगर ना करते तो इस अहम तरीन मौके पर कौम को इकट्ठा किया जा सकता था। अभी इस एक तरफ जहाँ ये इजलास चल रहा है, वहाँ दूसरी जानिब अब ये मुलाकात भी तो हो गई है अब से थोड़ी देर पहले, और अगर इस मुलाकात को पहले करा दिया जाता इस इजलास से तो कुछ ना जाता इस हुकूमत का, लेकिन जानबूझकर ज़िद के बायस और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि देखिए जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं कर रही, ये जो चुनतखब हुकूमत है उनके हैंडलर्स हैं वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो जनाब अडयाला जेल में इमरान खान से बैरिस्टर गौहर समेत जो है 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और जनाब इमरान खान की जानिब से जाफ़र एक्सप्रेस हादसे की, जाफ़र एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की गई है और इमरान खान ने यह कहा है कि इस अहम तरीन मौके के ऊपर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा होना होगा। वो आ गया वो पैगाम डेफिनेटली, जब आप इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ही नहीं होने देंगे तो कैसे मज़म्मती बयान बाहर आएगा, कैसे पता चलेगा कि जनाब इमरान खान साहब से जो है वो इमरान खान साहब इस वाक़े की मज़म्मत जो है वो कर रहे हैं या नहीं। अलीमा खान साहब ने भी मुलाकात की, वो भी जनाब तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। और वो ख्वाजा आसिफ साहब जो ये फरमा रहे थे कि देखिए इमरान खान ने अभी तक मज़म्मत नहीं की, वो इस वक्त अपना समूह लेकर रह गए होंगे, क्योंकि जब इमरान खान की मुलाकात ही आज 7 दिनों बाद हो रही है, आप इमरान खान से मुलाकातें नहीं होने दे रहे, आप जनाब उनका कोई बयान बाहर नहीं आने दे रहे, उनसे बुकला नहीं मिल रहे, उनसे मीडिया बात नहीं कर रहा, तो इमरान खान साहब का बयान कैसे आएगा। और शायद आप एक बार फिर ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इमरान खान के नाम से पीटीआई के सोशल मीडिया से कोई बयान जारी हो जाता तो फिर आप ये कहते देखिए जनाब इमरान खान साहब से तो मुलाकात ही नहीं हुई। तो इसका ये मतलब है कि ये जो सोशल मीडिया खुद से बयान जो है वो जारी करता है और इमरान खान ने इन्हें इजाज़त दे रखी है कि खुद से जो मर्ज़ी बयान जो है वो जारी करें, इसलिए इसको बंद होना चाहिए। और इससे पहले आपको याद होगा चंद दिन पहले इंसार अब्बासी साहब इस हवाले से एक ख़बर और एक स्टोरी भी कर चुके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर एतराज़ है, जिसकी किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं हो सकी थी। बहरहाल आज खुलकर इमरान खान साहब ने जब बातें की तो उन्होंने ये भी कहा, बैरिस्टर गौहर ने यह पैगाम भी पहुँचाया कि मीटिंग में शिरकत न करने के फ़ैसले की तायीद की है
اور بعد میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ تحریک انصاف میری اجازت کے بغیر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکتی تھی. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا. پہلے آپ کے سامنے یہی معاملہ رکھتے ہیں. جی کر دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے پارٹی والے اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے. یہ بات انہوں نے ہمارے ساتھ کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 6 مہینے میں میرے بچوں سے صرف 4 دفعہ بات کروائی گئی ہے، حالانکہ جیل مینیول کے رولز کے مطابق اور کورٹ آرڈرز کے مطابق ہفتے میں 1 دفعہ بچوں سے بات کروانی یہ ان کی ذمہ داری ہے جیل حکام کی. یہ انہوں نے بتایا. پھر ان کے ڈاکٹرز کو جو ہم نے درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں کہ ان کی ڈاکٹرز اپنے پرسنل جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کا 1 دفعہ چیک اپ کروا دیں. اب کئی مہینوں سے یہ ان کے پرائیویٹ اپنے پرسنل ڈاکٹرز کو نہیں آنے دے رہے. تیسرا، ہم نے کورٹ آرڈر لیا ہوا ہے کہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر جو سمینہ نیازی ہیں وہ 1 دفعہ ان کو آ کے کل چیک اپ کروا جائیں. وہ بھی ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیا ٹائم. اب ہمارے لائرز کوشش کر رہے ہیں کہ آج کنفرمیشن مل جائے. تو یہ ہر طریقے سے تنگ کر رہے ہیں. جی بالکل واضح انہوں نے کر دیا کہ ہر طریقے سے تنگ کر رہے ہیں. ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے. اچھا، جو ڈاکٹرز نے وہاں پر پہنچنا ہے، عمران خان کا جو ہے چیک اپ کرنا ہے، ان کو وہاں نہیں پہنچنے دے رہے. اس معاملے میں ڈیلے کر رہے ہیں. بچوں سے جو بات کروائی جانی ہے ہفتے میں 1 دن، اس معاملے میں ڈیلے کر رہے ہیں. 6 ماہ میں صرف 4 مرتبہ بات کرائی. اور پھر ڈیفینیٹلی ایکسیس نہیں ہے، عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہیں، اس معاملے کے اندر تنگ کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے واضح کر دیا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس ہو یا آل پارٹیز کانفرنس ہو، عمران خان کی اجازت کے بغیر کس طرح سے ان کی جو جماعت ہے وہ جناب اس کے اندر شرکت کر سکتی تھی. اور بیرسٹر گوہر نے بھی یہ بات کی کہ عمران خان کی جانب سے اس کی تائید کی گئی ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے مجھ سے ملاقات کرنی تھی. اب میڈیا اس کو کیا رپورٹ کر رہا ہے، کس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں عوام میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے. اور جنگ گروپ کی ایک ہیڈ لائن ہے کہ قومی سلامتی اجلاس میں شریک نہ ہونے پر بیرسٹر گوہر نے کیا عذر جو ہے وہ پیش کیا ہے. ان سے پوچھا گیا جی کل آپ کہہ رہے تھے جائیں گے، پھر آپ نے کہا نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. ہنگامی اجلاس ہوا تھا سیاسی کمیٹی کا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان مقدم ہے، لیکن پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کچھ شرائط ہیں کہ عمران خان صاحب سے پہلے ملاقات کرائی جائے. ہم نے پہلے بھی خط لکھا تھا، کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات ہو جائے. اور ان کی بھی یہ کوشش تھی کہ یہ ملاقات اس لیے بھی نہیں کرا رہے تاکہ ہمارے بغیر یہ اجلاس کر کے بعد میں یہ اس قسم کا بیانیہ بنا سکیں کہ جناب دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قومی سلامتی کے حوالے سے اجلاس میں شریک نہیں ہو رہی. اچھا، صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہی معاملہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو پورا اپوزیشن کا اتحاد ہے، پورا اپوزیشن اتحاد ہے، وہ اپوزیشن اتحاد کے جو سربراہ ہیں، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کہ سربراہ عمران خان کو اس میٹنگ میں بلایا جائے. عمران خان کے بغیر کسی میٹنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی کے لیے طلب میٹنگ میں ہر سیاسی جماعت کے نمائندوں کو بلایا جائے. اس میں جماعت اسلامی کے نمائندگی بھی شریک ہونے چاہیے. مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی کہا کہ عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ عوامی فیصلے نہیں ہوں گے. عوام ان فیصلوں کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اور باقاعدہ طور پر جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا کہ افغانستان سے مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو ہم تیار ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جب تک بہتر نہیں ہوں گے اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ ہوں گے. بلوچوں کے تفضات کو دور کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، اور اس کے مسائل کو فوری طور پر جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے. اور دوسری جانب جناب محمود خان اچکزئی کے بیان کی جو مزید تفصیلات ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغیر کسی بھی قومی سلامتی کے حوالے سے کسی بھی میٹنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت ہے اس کے نمائندوں کو بلانا چاہیے. اور بلوچ قیادت نے ایک بار پھر عمران خان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور پھر یہ بات کی ہے کہ اسی لیے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جائے جس کے اندر تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے ان کے اندر جو ہیں وہ شریک ہوں. اور سیاسی جماعتوں کے نمائندے اگر شریک ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایک ایسی پالیسی سامنے آئے گی جس پر پوری قوم کا اعتماد ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا، اور ذرائع کے مطابق وہ بطور
جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بطور نمائندہ خیبر پختونخوا اس اجلاس میں وہ شریک ہو رہے ہیں، اور سیکیورٹی صورتحال کے اوپر انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے پہلے بریفنگ بھی لی ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے دو مختلف معاملات کو مختلف طرح سے لیا ہے۔ صوبے کے نمائندے یا صوبے کے سربراہ کے طور پر تو ڈیفینیٹلی بیان آ گیا کہ جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ شرکت کریں گے، لیکن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے واضح کر دیا کہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر وہ شرکت نہیں کر سکتے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان نے بھی مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان کو پیرول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ شرکت کر سکیں، ان کے بغیر کوئی کسی میٹنگ کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی تھے، ان کے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس تھے، سنی اتحاد کے حامد رضا صاحب تھے، اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی بھی تھے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے اس لیے اجلاس میں شریک ہونے سے انکار کیا ہے کہ گزشتہ روز سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی نمائندہ نہیں جائے گا، علی امین گنڈا پور بطور نمائندہ ضرور شرکت کریں گے۔ ہم اس وقت کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، 77 سال سے حالات جس قسم کے ہیں، ان حالات میں اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ آپریشن ہو چکا، لیکن پھر بھی معاملات وہاں پر درست نہیں ہوئی۔ ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، فسطائیت کا خاتمہ کرنا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے، ہم اس غیر آئینی وزیر اعظم کی دعوت پر کیسے جائیں؟ یہ بڑی بات ہے جس میں انہوں نے کہا کہ غیر آئینی وزیر اعظم کی دعوت پر کیسے جائیں، اور ملکی سلامتی کی طلب میٹنگ میں ہر سیاسی جماعت کے نمائندوں کو جو ہے وہ بلایا جائے، عمران خان کو بلایا جائے، دیگر سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے، جوائنٹ سیشن بلایا جائے، پارلیمانی ارکان کو بلا کر جوائنٹ میٹنگ کی جائے، 2 دن کا کم از کم اجلاس ہو جس میں سب کو بریفنگ دی جائے، جس کے اندر عمران خان بھی شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے خطرناک بات اس وقت یہ ہے کہ الیکشن میں جیتی ہوئی جماعت کو ہرایا گیا ہے۔ یہ بلوچ کی عادت ہے جو بار بار یہ بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں دکھ ہے کہ الیکشن دھاندلی انہوں نے کی ہے کہ جنہوں نے آئین کے اوپر حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے کس طرف اشارہ کیا آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کا ممبر کسی بھی جیل کا جائزہ لے سکتا ہے، عمران خان سے ملنے جاتے ہیں، پارٹی رہنما تو انہیں اجازت نہیں ملتی، یا تو اعلان کر دیا جائے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے، خطرناک آدمی ہے، اس سے کوئی نہیں مل سکتا، ہمارے ساتھ عوامی طاقت ہے، جیل سپرنٹنڈنٹ اور حکام کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل اس حوالے سے کوشش کر چکے ہیں کہ فوری طور پر ان کی عمران خان سے ملاقات ہو، نہیں کروائی گئی، اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہم نے ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا، ہم نے اپنے نمائندوں کے نام دیے تھے جو مشروط تھے کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہم اس پر فیصلہ کریں گے کہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس اجلاس کے اندر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کہ عمر ایوب نے اسپیکر کو بھی خط لکھا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بھی ساری رات اجلاس ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ تھوڑی دیر کے اجلاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس اجلاس کو جاری رہنا چاہیے، جوائنٹ سیشن ہو۔ عمران خان بڑے لیڈر ہیں، ان کو اعتماد میں لیے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، عوامی سپورٹ بالکل نہیں ملے گی کسی پالیسی کو، اور ہماری رائے ہے کہ آپریشن کی بجائے مذاکرات پر آپ غور کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی کہا کہ پاکستان کے عوام اس حکومت پر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں کرتے، عدلیہ میں بھی اپنی مرضی کی، جن کو بظاہر تو یہ ریفارمز کہتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے انہوں نے کمزور کر دیا عدلیہ کو۔ ضروری وقت میں جیل سے قیدیوں کو پرول پر لایا جاتا ہے۔ عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر جو بھی فیصلے ہوئے وہ عوامی فیصلے نہیں ہوں گے، عوام ان فیصلوں کو قبول نہیں کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کو اس اجلاس کے اندر نہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی ہے، اور مجھے اگر پاکستان تحریک انصاف اگر مجھ سے مشورہ کرتی تو میں انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ اچھا مشورہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن اگر آپ فرض کیجئے جیل کے اندر ہوتے اور آپ کی جماعت کو کہا جاتا کہ وہ کسی اجلاس کے اندر شرکت کریں، تو کیا آپ کی جماعت یہ مطالبہ سامنے نہ رکھتی کہ ہماری مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کروائیں، ان کا موقف ہے جو آنے دیں؟ تو حالات ذرا ڈیفرنٹ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مشورہ اپنی جگہ، ہم نے بھی کل اسی قسم کا ہی مشورہ دیا تھا، لیکن بہرحال یہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور آج عمران خان صاحب کی جانب سے اس فیصلے کی تائید بھی کر دی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی یہ بات کی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے، ساتھ ہی عمران خان صاحب کی جانب سے جعفر ایکسپریس واقعے کی شدید ترین مذمت بھی کر دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف
خلاف اس جنگ میں جو ہے وہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا، ایک پیج پر آنا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے بلوچ قیادت کی طرح پوری پاکستانی قوم بھی ڈیفینیٹلی عمران خان کی ثالثی کے اوپر متفق ہے. تو یہ جو چنتخب حکومت ہے، ان کے جو ہینڈلرز ہیں، فی الفور آئین پاکستان اور قانون پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ اگر ان کا لگاؤ ہے، لگن ہے، پاکستان کے ساتھ لگاؤ ہے، لگن ہے، تو تمام تر اپنے ذاتی جو بغض ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولیں، عمران خان کو لائیں باہر، اس اجلاس کے اندر عمران خان کی شرکت یقینی بنائیں تاکہ قومی پالیسی جو ہے وہ بنائی جا سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے مان.